बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। आज बात होगी कि आज़ाद कश्मीर के आवाम और सियासी शख्सियात के दरमियान जो फासले बड़े हैं, हालिया जो तहरीक हुई है उसके नतीजे में, और उसके साथ साथ हुकूमत तो है लेकिन अपोजिशन नज़र नहीं आती। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, जो साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं। क्या कहेंगे कि हम देख रहे हैं कि जो हालिया तहरीक उठी है, इस हवाले से कहा जा रहा है कि सियासतदानों और आवाम के दरमियान दूरियां पैदा हो गई हैं, फासले बढ़ गए हैं, और बग़ैर लीडरशिप के उन्होंने वो किरदार अदा किया कि बिजली आटे के हवाले से उन्होंने रिलीफ भी हासिल कर लिया, और साबित ये हुआ कि लीडरशिप के बग़ैर वो ये कहते हैं कि हम बड़े से बड़ा मार्का वो सर कर सकते हैं। जी शुक्रिया आपका राशिद साहब। पहले तो पीटीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सच्ची बात यह है, इस हाथ मेरे इस तरफ पीटीवी आज़ाद कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न कह लें, साथ रेडियो स्टेशन है। तो ये जो आज़ाद कश्मीर रेडियो है 1960 में बना था, और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से इसकी गिरां कदर जो है ना वो खिदमात हैं, जिसका शायद इसका और रेडियो तराड़खल का कोई मुकाबला नहीं। ज़लज़ले के बाद फिर इसका वो सिलसिला बाकी नहीं रहा इमारत का। तो आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न चलता है, काफ़ी प्रोग्राम होते हैं। तो ख़ास तौर पर पीटीवी को जो है इस्लामाबाद का या पहले रावलपिंडी हुआ करता था, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कश्मीर के हवाले से पीटीवी का अपना एक तारीख साज एक किरदार है, जिसमें उसने तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो है पाकिस्तान के चारों सूबे में बसने वाले अवाम और पाकिस्तान से बाहर के लोगों को तहरीक के हवाले से जो उसकी आगाही करता रहता है। अब आपका एक सवाल है, अगर आप ये कैमरा अगर फेर दें कि जी कोई गैप पड़ गया, तो ये गैप नहीं है। ये जो मेरे पास इसको नजरात आए हुए हैं, ये ज़िला जेलम वैली से हल्का नंबर 6 और हल्का नंबर 7 के दोनों सरकर्दा कारकुन बैठे हुए हैं यहाँ पे। एक मामला था, इस पर ये तशरीफ़ लाए मेरे पास, इनका शुक्रगुजार भी हूँ। गुजारिश ये है जी कि देखें, ये सियासी जमातों की क्या तुम पर मुनसर होता है कि वो पार्टी को कोई लाइन देते हैं, वर्कर्स को कोई लाइन देते हैं कि उन्होंने कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं किसी वक्त भी, कोई किसी तरह के भी, तो उसमें उन्होंने क्या कारकुनों को क्या मैसेज दे रहे हैं और कारकुनों ने क्या कर रहे हैं, और फिर आम वोटर के पास उन्होंने जाकर क्या कर रहे हैं, या आम शहरी के पास जाकर क्या कर रहे हैं, क्या पैगाम देना उन्होंने। तो अगर लीडरशिप माप के पीछे चलनी शुरू हो जाए तो फिर वही होगा जो जिसका आप तस्करा कर रहे थे कि एक गैप पड़ गया हुआ इसके अंदर। ये बदकिस्मती है हमारी। अब ये है कि एक डिमांड थी, एक पॉपुलर डिमांड थी वो बिजली के वाले से, जो जिसके बारे में मेरी अपनी एक नुक्ता नज़र है। और मुझे लोग मतून भी करते हैं इसके बारे में, भाई तुम ये बात क्यों करते रहते हो। मैंने कहा मेरा काम है मुल्क के कौम के मफाद में ये बात करनी। तो अगर आप एक ऐसी पॉपुलर डिमांड जिसके बाद में उसके असरात जो है वो मनफी मरतब हों, तो अगर आप उसके साथ चलना शुरू कर जाएं तो फिर लीडरशिप का क्या फ़ायदा हुआ। तो वो किसी ने नहीं रोका, न खड़ा हुआ। और फिर कुछ हुकूमत की भी इसमें मैं समझता हूँ कि नाअहली थी कि वो इस मामले को जो है ना वो पहले मरहले में इसको जो है ना इख्तिताम पजीर नहीं कर पाए। अब पॉपुलर डिमांड के आगे अगर आप लोग लेट जाएंगे तो फिर वो मुल्क के हालात जो है ना वो इक़्तिसादी ख़राब भी हो सकते हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल एक हो गया वो मरहला, तो जिससे एक गैप पड़ गया है, इसमें आपकी कोई शक नहीं है। यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी इशू नहीं है। इसके बाद जैसे आज़ाद कश्मीर के अंदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, वो भी कहीं नज़र नहीं आते। ये मेरे बैठे हैं मेंबर ज़िला कौंसिल बैठे, हमारे चेयरमैन जो है वो टाउन कमेटी हटिया बाला से भी लोग बैठे हुए हैं। तो बात यह है कि उनको भी हुकूमत ने कोई उनके लिए, जब मैं कहता था कि भाई इलेक्शन से पहले इनको कोई इख्तियार दें, इस बल्दियात को कोई दें ताकि ये पब्लिक के साथ इनका कोई रब्ता रह सके, वरना ये क्या थाने और कचहरी में जाकर से सिफारिश की घर बैठेंगे। तो उसको जो 1990 के एक्ट था उसमें तरमीम की ज़रूरत है, अभी भी तरमीम की ज़रूरत है, ताकि एक फ़ाल ये निज़ाम बन सके बल्दियात का। अब जहाँ तक असम्बली की बात है, वो ये है कि ये 3 पार्टी का एक अलायंस है, ये अरकान असम्बली का अलायंस है। ये इसमें पार्टियाँ नहीं हैं इस तरह से। कोई 2 पार्टियाँ हैं ना, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, उनकी तो जो वज़ीर आज़म साहब उनकी अभी कोई जमात नहीं है, वो तो रेनिगेट्स हैं पीटीआई के। उन पर वो जमात है, वो ख़ुद भी रेनिगेट हैं पीटीआई के, वो उनकी तो कोई जमात नहीं है। लेकिन ये बड़ा सीरियस इशू है जो जिस तरफ आपने इशारा किया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ तकरीबन एक साइड पर चली गई हैं, और कोई ऐसी बात है नहीं है कि जिसमें आप बात कर सकें। जो लोग असम्बली के जो वज़ीर हैं
وہ اپنی ذاتی حیثیت میں منسٹر ہیں، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی ذاتی حیثیت میں وہ لیکن منسٹر ہیں۔ جو یہ سارا سنیریو آپ دیکھ رہے ہیں سر، اس کا جو انجام ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ یہ تو خطرناک سچویشن کی طرف نہیں حالات بڑھ رہے، اور اگر یہی حالات رہے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ انجام ایسے ہے کہ یہی ایک مجھے جس چیز کا خدشہ، آج بھی مجھے کچھ احباب ملے تھے کہ جی تم نکلو نا باہر، جا کر بتاؤ لوگوں کے ساتھ بات کرو، کہ سیاسی مکالمہ شروع کرو، بات کرو۔ آج میں 2 گھنٹے ایک جگہ بیٹھا رہا، وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی، مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ نکلیں باہر، جو جس طرح کہ آپ تھے، جو فاروق حیدر تھا وہ نظر نہیں آتا۔ ایک تو میں نے ان سے کہا کہ میں مایوس بھی بہت ہوں، کوئی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے، جذبات نے جو ہے وہ جگہ لے لی ہے، دلیل کے اوپر جو ہے نا وہ جذبات غالب آ گئے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جس میں بھی جتنی صلاحیت ہے، یہ جس میں جتنا دم ہے، اس کو قوم کو جو ہے وہ بات سمجھانی چاہیے۔ تو وہ اگر یہ نہ کیا پولیٹیکل پارٹیز نے، پولیٹیکل لیڈرشپ نے نہ کیا، پارٹی بیچاری کیا کرتی ہے، لیڈرشپ پر ہے، تو پھر یہ جو ہے نا یہ جذباتی لوگوں کے ہاتھ میں اس کی ملک کی باغ ڈور چلی جائے گی۔ کل پتہ نہیں کیا فساد ہوگا اس ملک کے اندر، جس کے بارے میں شاید کوئی پیش بینی کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا، بجائے اس کے کہ سراسر نقصان ہی ہوگا۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا، جو بلدیاتی اداروں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے امپاور نہیں ہیں، اختیارات نہیں ہیں، اختیارات نہیں ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے اختیار ہو کے کیسے کام کریں گے؟ لوگوں کی جو امیدیں ہیں ان پہ بھی پانی پھیرا جا رہا ہے، اور پھر سارے اختیارات پرائم منسٹر آزاد کشمیر اگر اپنے پاس رکھیں گے تو پھر ریاست چلے گی کیسے؟ پھر تو مشکل نہیں ہو جائے گا؟ یہ ایشو ہے نا، دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ ممبران ضلع کونسل جو ہے، یا جو ہمارے جو چیئرمین صاحبان ہیں، میئر صاحبان ہیں، وہ ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، جیسا ہے بھی ہے، مطلب ہے وہ ووٹ لے کے آئے، منتخب نمائندے ہیں۔ اب میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ کم از کم پرائمری ایجوکیشن اور پرائمری ہیلتھ یہ لوکل باڈیز کے سپرد کی جائیں۔ شہروں کے اندر مطلب ہے جو ہے جس میں ٹریفک پولیس ہے، اس طرح کے جو ایشوز ہیں، یہ جو ہے نا یہ ان کے سپرد ہونے چاہیے، جس میں یہ نظام ٹھیک کر سکیں۔ یہ پبلک ہیلتھ کے بہت سارے ایشوز ہیں جس میں مطلب ہے یہ ان کے ساتھ اس کے کچھ حصہ جو ہے نا ان تک کر دیا جائے۔ بس ابھی 4% جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک کمیشن لیتی ہے، یا ٹیکس لیتی ہے، یا کٹوتی کرتی ہے ہر منصوبے سے۔ اب وہ میں نے ان سے کہا تھا جو 4% ہے، چیئرمین جو یونین کونسل ہے یہ مسالتی عدالت کا سربراہ ہے۔ اب اگر کوئی اس کے پاس مسئلہ پیش ہوتا ہے، وہ کسی کو سمن کیسے بھیجے گا؟ سمن پولیس والا نہیں، اپنی طرف سے، یعنی اس کو حاضر کیسے، اس کے پاس کیا ہے؟ اس میں تو بیٹھنے کی دفتر کی جگہ نہیں ہے۔ تو کم از کم اس 4% سے اس میں آپ ایک چوکیدار ہر گاؤں کے اندر مقرر کر دیں، جو پیدائش کا اموات کا جو ہے وہ رجسٹر مینٹین کر سکے۔ جو بعد میں ہم نے جو رابطہ کیا نادرا کے ساتھ، آزاد کشمیر حکومت نے، جب میں وزیر اعظم تھا، کہ جی شرح اموات اور شرح پیدائش کا جو اس کے اندر حساب وہ اس کے اندر لکھا ہوا، تاکہ پتہ تو چلتا جائے، چونکہ بڑھتی ہوئی آبادی اس میں ہمارے مسائل ہیں۔ پھر یہ تھا، میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو یونین کونسل کا جو سیکرٹری ہے یہ ڈپلوما ہولڈر ہو سول کا، تاکہ مکانات کی تعمیر جو ہے نا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ دیکھیے پار جو سامنے، میں ویسے تو وزیر اعظم ناکام ہو گیا، میں محکمہ مال کے آگے بے بس ہو گیا، ان سے میں کہتا رہا کہ یہ 60 ڈگری کے اوپر ہے اور یہاں پر مکان نہیں بننے چاہیے، کل اگر ذرا سا جھٹکا ہے سارا نیچے گر جائے گا۔ یہ پار آپ دیکھ لیں، یہ سارا شنٹی ٹاؤن بنا ہوا ہے زلزلے کے بعد۔ میں نے بڑی کوشش کی، لیکن جو محکمہ مال کا قانون ہے اس کے تحت میں کچھ نہیں کر پایا۔ بلا کر بھی یہاں کمشنر صاحبان کو، ڈی صاحبان کو کھڑا کرے، میں کہتا رہا بھائی یہ کریں، لیکن وہ انہوں نے نہیں اس پر عمل درآمد کر سکے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اداروں کا اپنا بھی فنڈ، جو آدمی گاؤں میں 20 لاکھ کا مکان بناتا ہے وہ 10,000 روپے اگر اس کی فیس دیتا ہے تو کیا قیامت آنے والی ہے؟ صحیح بات۔ اس سے کون سی بری بات ہے جی؟ اگر 20 آج اچھا مکان گاؤں میں بھی 50 لاکھ سے کم نہیں پڑتا۔ اس کے جو آپ جستی چادریں لے جاتے ہیں، اس کا جو سیمنٹ لے جاتے ہیں، اس کی بجری لے جاتے ہیں، جو اس کے لیے اینٹیں بناتے ہیں، جو مزدور کی جو اس کی مستری کی جو اس کی جو اجرت ہے وہ اتنی بنتی ہے، تو اگر آپ 10,000 روپے دے دیتے ہیں اس کو، آپ بلدیات اس کے یونین کونسل کو دے دیتے ہیں، کل یہ ہے کہ وہ اپنے فنڈ سے خود بیٹھ کر، یعنی مصیبت اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ کوئی اے ڈی کے متحد ہے، اسٹیٹ ڈائریکٹر کے پاس پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی پروجیکٹ مینیجر کے پاس دوڑ رہا ہے، تو کوئی وزیر کے پاس دوڑ رہا ہے، کوئی وزیر اعظم کے دوڑ رہا ہے۔ ان کے اپنے فنڈز ہوں، وہ اپنے طور پر جو فیصلے کر سکیں، آپ اس خود بیٹھ کر جو ہے نا وہ فنڈز کی تقسیم کر سکیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک مطلب انڈیپینڈنٹ ادارے ہوں تاکہ اپنی مرضی سے منشا سے جو ہے نا لوگوں کو ویلفیئر کر سکے۔ تو یہ ایشوز ہیں، جب تک یہ نہیں طے ہوں گے میں نہیں سمجھتا کہ بلدیاتی الیکشن کا جو ہے
ہمیں جو جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ مقاصد پورے ہو سکیں. مقاصد جی پورے ممکن نہیں لگتے. لیکن جی جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ عوام اور سیاستدانوں کے درمیان دوریاں ہیں، تو وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کے پاس کوئی منصوبہ بندی نظر نہیں آتی کہ آزاد کشمیر کو تبدیل کیسے کرنا ہے، آزاد کشمیر میں روزگار کے مواقع کیسے دینے ہیں. میں پچھلے 2 سالوں سے، بلکہ آپ سے 2-3 انٹرویو کیے، اس میں بھی میں نے انڈیکیٹ کیا کہ یہ جو نوجوان ڈگریاں لے کے فارغ ہو رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے ڈیزاسٹر ثابت ہوں گے اس ریاست کے لیے. تو ان کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے؟ اور الٹا وزیر اعظم صاحب یہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ میں فلاں محکموں سے لوگوں کو فارغ کروں گا. فارغ ہو کے جائیں گے کدھر؟ پہلے ہی حالات خراب ہیں. ایسے ہے. دیکھیے، کوئی آدمی پہلا پتھر رکھتا ہے، کوئی بنیاد رکھتا ہے، اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے اس کو آگے کام کیا جاتا ہے. ہم نے جب 13ویں ترمیم کی، اس میں ہم نے اپنا CBR بنایا. 52C کے تحت جو آزاد کشمیر کے اندر جو بھی قدرتی جو وسائل ہیں اس پر آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق بنایا کہ اکنامک جو اس سے جو ڈیویڈنڈز ہوں گے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے. اب ہمارے پاس 2 چیزیں ایسی ہیں. ایک ہے ہمارے پاس یہ ٹورزم، دوسرا ہائیڈرو الیکٹرک ہے. اب ٹورزم کے حوالے سے میں بتاؤں کہ فرض کیجئے کہ اگر آپ کو کسی جگہ کوئی جگہ لینی ہے، فرض کیجئے وہ سرکار کی جگہ ہے، تو وہ 2 مہینے ہوتا تھا، وہ کوئی 2 سال کا پروسیس ہوتا تھا. ہم نے اس کو 40 دن پر لایا تاکہ جو ہے لوگ آئیں، انویسٹمنٹ کریں، تاکہ جو ہے یہاں پر جو ہے نا وہ کوئی کام ہو سکے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرا ہمارا ہائیڈرو الیکٹرک ہے. اچھا، ہم نے یہ ابھی اگر آپ آگے جائیں گے ادھر اپنا پٹکے کے سے آگے، تو 14.5 میگا واٹ کا ہم نے آزاد کشمیر حکومت نے اپنے ریسورسز سے، ہم نے کسی سے نہیں لیا کل، ہم نے اپنے ریسورسز سے، بینک سے اپنا مل کر جو ہے ہم نے وہ لون بنا کے، تو ہم نے 14.5 میگا واٹ کا اپنے طور پر جو ہے وہ ایک ہم نے ایک ہائیڈرو الیکٹرک جو ہے نا وہ کیا، وہ آج بجلی دے رہا ہے. اب بات یہ تھا کہ اس کو ہم نے آگے بڑھانا تھا. ہمارے پاس بڑا پوٹینشیل ہے نیلم ویلی میں، جیلم ویلی میں ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. نالا قاضی ناگ ہے ہمارے پاس اپنا، اور بہت ساری جگہیں ہمارے پاس، کوٹلی میں ہمارے پاس کچھ جگہیں ہیں. تو جس کو ہم وہ کر کے ہم سستی بجلی دے دیں کس کو، اس کو اپنا، یہ نہیں ہے گھریلو کنزیومر کو نہیں، آپ نے اس کو دینی ہے کمرشل کے لیے کرنی ہے تاکہ لوگ وہاں پر لگا سکیں. آپ نے کہا روزگار کیسے کریں. میرپور میں ایک تھا اسکول تھا نرسنگ اسکول، اس کو ہم نے اپ گریڈ کر کے نرسنگ کالج بنایا، اور 4 سال کا جو ہے نا اس پر ڈگری رکھی تاکہ یہاں سے جو بچیاں ہیں ہماری یہ پڑھ لکھ جائیں. پاکستان کے اندر کھپت اور باہر کی دنیا میں بے شمار گنجائش موجود ہے. ہماری جو ہے نا ہمارا جو آپ کا یہ جو سٹاف ہوتا ہے نرسز کا، یہ اس کی یورپ میں، مڈل ایسٹ میں بے شمار. اب اس کے لیے ہم نے یہ کیا تھا کہ جب یہ ہو جائیں گی، تھوڑی سی ان کو فرینچ سکھا دی جائے، تھوڑی سی ان کو اسپینش سکھا دی جائے، تھوڑی سی عربی اور انگلش، تاکہ یہ ان ممالک میں جا سکیں، جاب تلاش کر سکیں. ساری جابز ادھر نہیں بن سکتی. آزاد کشمیر ہے بھی چھوٹا ہے، اس کی چھوٹا ہے. پھر یہ تھا کہ 1-2 ادھر چھوٹے جو آزاد کشمیر میں دیکھیں تو بڑے کوئی اسٹیل مل نہیں لگ سکتی. یہاں پر میڈیم ٹیک کے چھوٹے جو ہے نا وہ پلانٹس لگ جائیں، کارخانے لگ جائیں، جو وہ بن جائیں تاکہ اس سے وہ چیزیں تیار کر کے ہماری کھپت ہے، پاکستان کا مارکیٹ ہے، یہ ہمیں باہر بھیجیں گے. ہمارے یہاں مارکیٹ بہت چھوٹی ہے آزاد کشمیر کے اندر. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں جو ہے وہ چھوٹے جو ہے نا ایسے میڈیم ٹیک کے جو ہے نا ہمیں وہ بنانے پڑیں گے کارخانے، جس سے ہم یہ کر سکیں. پھر یہ تھا کہ ہم نے میرپور میں بھمبر میں ایک پولیٹیکنک، اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر کے تاکہ اس میں مزید بہتر ہنر والے لوگ پیدا ہوں. ہم نے یہ نیچے اگر آپ جائیں گے آگے ادھر کھل بندوے کے پاس وہ جو وابڈا کا جگہ ہم لے رہے تھے کہ یہاں پہ ایک ہائی ٹیک قسم کا جو ہے نا ایک حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر ایک یہاں پر بنایا جائے، ایک ادارہ بنایا جائے. مجھے فخر امام صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا کہ آپ یہ کریں. اب آگے لوگوں نے کام کر رہا تھا، ہم نے بنیاد رکھی تھی اس کی، آگے لوگوں نے اس کو چلنا تھا. ہم نے جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اس انداز میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. مثلا یہ دریا پونچھ ہے ہمارے پاس، میری جو تھا ایک دماغ میں تھا، اب عمر نہیں رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کہ اس کو جتنے ہمارے جو ہیں ہمارے جو یہ ہائیڈرو الیکٹرک کے جو ہیں ہمارے پاس جو یہ دولت ہے، اس کو ہم ادھر میرپور میں لا کر جو منگلا کا جو ہمارا ہے اس پر جا کر اس کو لائیں، اس کو جو ہمارے جو بڑے وہاں پر جو گریڈ اسٹیشن ہیں، ہم میرپور سے آگے بھمبر تک جو ہے نا اس کو انڈسٹریل ایریا بنائیں اس کو اس دریا کے ساتھ. اچھا، اس میں کیا ہے، ریلوے لائن ہمارے سامنے پار ہے. اچھا، اس کے بعد انڈسٹریل شہر ہیں، گجرات ہے، سیالکوٹ ہے، اپنا وزیر آباد ہے، گجرانوالا وہ ہمارے قریب ہیں. اچھا، آپ کنٹری جانا ہے، اگر گڈز نے جانا ہے، ڈاؤن کنٹری جانا ہے تو ہم درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر یہ تھی ہماری جو تھی یہ اپنا یہ تھی یہ ایک سڑک تھی بڑی بنانی تھی ہم نے، ایکسپریس وے،
وہ ہم نے ادھر سے نکالنی تھی یہ چھونٹر سے جا کر، تو اس نے جانا تھا گلگت بلتستان میں۔ اچھا، اب وہ جو سڑک دیکھیں ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے اپنا کھاریاں کے پاس سے، وہ بمبر کے پاس سے، تو اس نے ادھر تک جانا تھا۔ ایک الٹرنیٹ روٹ مل جاتا، یہاں پر جو ہے جناب والا ایک ٹورزم بن جاتا، یہاں پر انویسٹمنٹ ہوتی، لوگوں کو یہ 8 سے 7 گھنٹے کا فاصلہ جو ہے گلگت سے اسلام آباد کا کم پڑ جاتا، آپ کو ایک اور روٹ بن جاتا اس سڑک کے علاوہ جو ہے آپ کا سی پیک کے لیے ہے۔ تو اسی سے آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے ڈیولپ ہو سکتی۔ اسی طرح سے جو تھا دوسرا جو تھا کوالہ والا جو تھا، وہ 2 نیچے اور سائن کیے دریا، اس پر دریائے جہلم پر نیچے روٹلی اور پنچ کے پاس، تاکہ یہاں پر جو ہے بنے۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ ڈائیورشن سے نہیں، ریور کے اوپر آپ جتنے مرضی کریں، ڈائیورشن سے جو ہے وہ بہت نقصانات ہوتے ہیں، تو آپ کو جو ہے کریں۔ ایک اور ہم نے سائن کیا تھا ان کے ساتھ اوپر دودھنیال میں نہیں سائن کیا تھا، گورنمنٹ آف AJK کی طرف سے۔ تو یہ ایشوز ہیں جس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم نے کیا بنیادی کام، آگے لوگوں نے کام کرنا، باقی یہ ہے کہ اب لوگوں کو نکالنا۔ دوسرے ازاشن میں اس کو تو ہے کیا، اور یہ 1.25 لاکھ سرکاری ملازم، یہی ہماری فیکٹریاں، یہی ہمارے کارخانے ہیں۔ لیکن ایک بات جو پچھلے سال کی بات ہم آپ سے کریں کہ جو سیاحوں کا رش تھا بے پناہ تھا، مثلا 25 لاکھ فگر بتایا جا رہا ہے کہ 25 لاکھ لوگوں نے آزاد کشمیر وزٹ کیا پچھلے سال۔ اس سال جو ان 2-3 مہینوں میں 8 لاکھ فگر بتایا جا رہا ہے، لیکن اس طرح کی سڑکیں نہ آنے کی وجہ سے حادثات بھی آئے روز رونما ہو رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر ٹورزم انڈسٹری بن سکتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر تاؤبڑ تک جائیں، لیپا تک جائیں، تو آپ کو ٹورزم کا بندہ ہی نظر نہیں آتا ہے۔ ٹورزم میں ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو انڈسٹری بنانے کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ ایک دن اسمبلی میں بڑی بحث چلی تھی کہ یہ جو حادثات ہوتے ہیں اسپیشلی ہمارے پہاڑی علاقے میں، اس کے حوالے سے کیا کیا جائے۔ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیے، ابھی آپ یہ ازاشن پورے پاکستان میں یہ ہے کہ جو رولز ہیں، ریگولیشن، اس پر کوئی آدمی عمل درآمد نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ٹرک جو ہے ہمارے بڑے بڑے، تو انہوں نے آگے 2 لائٹیں اور لگائی ہیں، جب وہ آتا ہے سامنے آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ بڑا ٹرک ہے یا کوئی گاڑی ہے، چونکہ لائٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ گاڑی کے اینڈ پہ ہوتی ہے، تاکہ آنے جو سامنے آ رہا ہے، جو ادھر سے جا رہا ہے، اس کو پتہ چلے کہ اس کا آخری حصہ کدھر ہے، آگے فرنٹ کا۔ تو وہ نیچے 2 لائٹیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ آپ فریم لمبا کر دیتے ہیں، اس کو کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے یہ کیا نام ہے، اس کی جو ہوتی ہے 3 مہینے کی کر لیں یا 6 مہینے کی کر لیں، سال میں اس کی جو گاڑیوں کی جو ہوتی ہے، اس کی جو ٹیکنیکل جو اس کی ہوتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتا، جس وجہ سے ایک دوسرا یہ ہے کہ ڈرائیور جو ہیں وہ نوجوان لڑکے ہیں جن کو نہیں آتا چلانا۔ پھر یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو بھائی آتے ہیں وہاں سے، ایک تو ہماری جو گاڑیاں آزاد، کچھ وہ بھی آتے ہیں ان کو پہاڑی علاقے میں گاڑی چلانی بھی نہیں آتی، تو وہ مطلب ہے اس کو وہ نو ہونی، جس وجہ سے ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس سال جو ہے نا حادثات کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر، اسپیشلی نیلم ویلی کے اندر۔ آج بھی میں تصویر دیکھ رہا تھا، سابق اسپیکر ہیں، MLA بھی ہمارے شاہ غلام قادر صاحب، پارٹی کے صدر بھی ہیں، وہ بھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات کر رہے تھے وہاں پر کہ حادثات کو روک تھام کیسے کی جا سکے۔ اس کے لیے کچھ تھوڑے سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ پبلک سروس وہیکل چلاتے ہیں ان کے دوبارہ ٹیسٹ لیے جائیں اور اس قابل ہیں کہ نہیں ہیں۔ موٹر سائیکل والے نہیں دیکھتے، والدین نہیں دیکھتے، بھائی بچے ہیں، بھائی ان کو مت چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکل دو۔ ہاتھ بھی جوڑتا رہا ہوں، منتیں بھی کرتا ہوں، آپ کے اس میڈیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ کریں۔ لوگ آپ بچے جاتے ہیں، لوگ ماں باپ بہن بھائی انتظار کرتے ہیں ہمارا بھائی بیٹا خیریت سے گھر میں آئے گا، اس کی ڈیڈ باڈی آئی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، اس کا سر پھٹا ہوا ہے، تو کیا مصیبت ہے یہ۔ اچھا، اب بات کر لیں کہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے، اس میں اپوزیشن تو کہیں نظر نہیں آتی ہے، تو اپوزیشن کے بغیر کیسے یہ جو ہے نا اسمبلی چل رہی ہے؟ اچھا جی، اسمبلی چلنا جو ہے نا وہ تو کوئی مطلب مشکل کام نہیں ہے، بس جیسے چل رہی ہے، دیکھیں نا آپ نے، چل رہی ہے یہ زمیندار بستی کی بس چل رہی ہے، 7:15 چلنی تھی 10 چل رہی ہے۔ تو اپوزیشن جو ہوتی ہے یہ ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے، جو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا اس نے آپ کو لڑائی کرنی ہوتی ہے حکومت سے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ درست بات کی توجہ کرے، اور جو بات ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا وہ اس کی تعریف ہی کرے، اس کو بات کو مانے بھی، ہر بات پر مخالفت نہیں کرنی۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں میری گزارش ہے کہ انہیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ ایک ایسا خطہ جو بڑا وائبرنٹ پولیٹیکل خطہ ہے، یہاں پر نوجوانوں کی اپنی سوچ پیدا ہو گئی ہے، یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، ہمارا دشمن ادھر ہماری لائن آف کنٹرول پر بیٹھا ہوا ہے، اور بہت سب بے شمار ایشوز ہیں، ہمارا ڈائسپورا اتنا بڑا بار ہے، تو ان کو کیسے کسی چیز پر اکٹھا کیا جائے تاکہ جو ایسے آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے
یہ ہے یہ قائم رہ سکے، اس کا نظام قائم رہ سکے، اس کا یہ ڈھانچہ، انتظامی ڈھانچہ، سیاسی ڈھانچہ قائم رہ سکے، اور جو ہمارے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں ادھر جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کے لیے یہ خطہ کیسے جو ہے نا ان کا مددگار بن سکتا ہے، تو یہ ان کو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک بات ہے، لیکن جاتے جاتے آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آئے روز یہ خبریں تو گردش کرتی رہتی ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے آزاد کشمیر میں، اور اس میں کیا سچائی ہے؟ اس پہ کوئی ورکنگ ہو رہی ہے یا کوئی تبدیلی کے حوالے سے کوئی کہیں ڈسکس ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی حکومت 5 سال پورے کرے گی؟ عدم اعتماد کل بھی آ سکتا ہے، تو یہ اس طرح کرتے رہتے ہیں اپنی دکان چمکانے کے لیے، تو مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ کوئی ہوگا، لیکن ہونے کو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ عتیق صاحب بڑے طاقتور وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ ان کی پشت پر بے شمار لوگ تھے جیسے آج ان کے بھی ہیں، تو پھر جب ہوا تو ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے، ارادے باندھتا ہوں باندھ کر توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ویسا نہ ہو جائے، تو بہرحال مجھے نہیں فی الحال دکھائی دیتا کہ کوئی ایسی صورت آزاد کشمیر کے اندر ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، راجہ فاروق حیدر خان صاحب کشمیریوں کی جاندار آواز ہیں، اور ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا جو سایہ ہے کشمیری قوم پر قائم رکھے، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ جاندار اور زبردست حکمت عملی بنا کے آزاد کشمیر کے عوام جو مسائل کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں ان کے مسائل میں کمی لانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے